जगह जगह आपने रैली के रूट पर कंटेनर्स खड़े किए हैं और रैली में शमूलियत पे आप रुकावट डाल रहे हैं। बराए करम वो रुकावटें मत डालें। जो आज खुद रैली में शामिल होना चाहते हैं उनको रास्ता क्लियर दीजिए। और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर पुलिस की है और हुकूमत की है, होम डिपार्टमेंट की है। क्या कंटेनर, ये कंटेनर हर जगह कंटेनर लगाया हुआ है यार। ये जो इन्होंने अब तक जो भी इकदाम किए वो लाकानूनियत की अक्कासी और ट्रैफिक के इश्यूज जो है ना इस वक्त आज जो है ना इंतहा हो चुकी है। मैं इतना ही कहूँगा ये इनके आखिरी दिन है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्की सियासत में महाजराई में शिद्दत नजर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा है। आज इस्लामाबाद की 2 अदालतों ने जज धमकी केस और तोशाखाना फौजदारी केस में हाजिर से इस्तिस्ना खारिज करते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और इन्हें गिरफ्तार करके 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया है। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर पहुंची और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए बाहमी मुशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब लाहौर में सियासी हलचल जारी है। आज तहरीक इंसाफ जमान पार्क से दादा दरबार तक रैली निकाल रही है। इमरान खान इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि रैली के मनाजिर देखें और समझें कि इमरान खान को रोकना अवामी गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमारा सवाल यह है कि क्या अवामी दबाव इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा पाएगा? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि अब ये सारा मामला आपके सामने है, तोशाखाना रेफरेंस भी है, इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी और जज धमकी केस भी है। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप आवाम को देखें, लोगों का जो रश है और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं उनको देखें और इस इशारे को समझें। आपको लगता है कि अब एक कानूनी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए क्या गिरफ्तारी रोकना मुमकिन है अवामी जमे गफ़ीर को देखते हुए? वो ना ज़िले शाह शहीद से लेके ज़िले इलाही का सफ़र में कह रहा हूँ, वो आज निकला है रैली लेके और उनके नज़दीक कानून आइन सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए और फवाद चौधरी उसी की तबलीग भी कर रहे हैं। और ठीक बात है, जब आपके साथ लाड प्यार इतना ज़्यादा हुआ है तो इतना तो राइट बनता है ना कि आपको जब एक पूरे सिस्टम के तहत चलाया गया तो आज बिगड़े हुए लाडले इतनी जल्दी तो बात नहीं मानेंगे ना। उनके लिए ये कानून या अदालतों में जाना, उन्होंने वकील किया है, उनका राइट है। वो नहीं पेश हो रहे, वो ज़मानतें करा लेते हैं और जब नहीं पेश होते नाकाबिले ज़मानत वारंट इशू होते हैं और अगले दिन फिर किसी और अदालत से ज़मानत मिल जाती है। ये सब कानून और आइन के दायरे में रह के खेल है। लेकिन ये वो नहीं है जो खान साहब लोगों को कहते हैं कि जी आप सबको कानून और आइन पे चलना है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। ये बिल्कुल सेम बात है कि जी आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं और अपने लोगों के ज़रिए बता रहे हैं कि ये अवामी गैज़ो गज़ब को दावत देने की बात है। तो फिर तो वही जंगल की बात हुई ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर आपका ज़ोर है आप मान लें, आपका ज़ोर नहीं है आपसे कोई और मनवा ले, तो ये बात चलेगी नहीं। बिल्कुल अनारकी इसी का नाम होता है कि जब आपको मुल्क की अदालतें जिनमें आप रास्ता भी लेते हैं और रास्ता मिलता है, और मैं उस रास्ते के खिलाफ नहीं हूँ, बजाय है कि आपके पास जब कोई अपील की मौजूद है अथॉरिटी और आप रास्ता लेते हैं तो आपको जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप सिक्योरिटी का थ्रेट कहते हैं कि अदालत में इस बुनियाद पे नहीं आना, दूसरी तरफ आज आप पब्लिक में हैं, सिक्योरिटी आपने अपनी की है, बहुत अच्छी बात है। लीडर्स का यही काम होता है कि वो लोगों में जाएं। उन्होंने रोका नहीं, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि दफा 144 की कोई मंतक समझ नहीं आती। वो चाहे जो भी कहें कि जी ये रैली थी, ये फलां था और हमें बड़ी सिक्योरिटी करनी है, चलें। एक दिन अवॉइड कर दिया इमरान खान साहब ने भी, पहले दिन वो निकले नहीं, उस पर हमने भी कहा कि भाई जब आप लीडर हैं और फ्रंट से लीड ही नहीं करते और आप घर पे बैठ जाते हैं तो लोगों के बच्चों के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आज आप निकलें, लोग आपके साथ हैं, आप चलें, आप इंतखाबी मुहिम चलाएं, सब कुछ करें, लेकिन फिर ये दो अमली ना करें कि अदालत में आप सिक्योरिटी का इशू कहें और सड़क पे आप लोगों के साथ फिरें, मिलें। आपके लोग कहते हैं जब हम अदालत में जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, भाई लोग आए नहीं हैं, आपके ट्विटर ट्रेंड बनते हैं, आप उनको कॉल करते हैं अदालत पहुंचो, फौरन पहुंचो, ये वो सारा कुछ है। दो अमली सामने है और बिल्कुल सही बात है कि अब कानून का नफाज अगर हुकूमत ने करना है तो पकड़ ले, नहीं होना है तो वो फिर दोबारा वापस अपने घर चले जाएंगे, वहां से वो फिर निकलेंगे, उनकी जमानतों के लिए लोग केस करेंगे। और जमानत जब, क्योंकि ये कोई केस ऐसे नहीं है
کہ آپ کہیں کہ جی یہ وارنٹ منسوخ نہیں ہو سکتے یا ان کو معطل نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے کیونکہ یہ خود پیشی پہ آ جاتے تب بھی ٹھیک تھا. ان کے وکیل ماشاءاللہ دیکھیں نا، نواز شریف کے خواجہ حارث وکیل تھے اس میں نیب کیب کے ریفرنس میں، اور آج توشہ خانہ میں خواجہ حارث عمران خان کے وکیل ہیں. پروفیشنل وکیل کی یہی قابلیت ہوتی ہے کہ اپنا پرایا کوئی بھی ہو جو ان کی سروسز حاصل کرنا چاہے وہ فیس ادا کرے گا اور ان کو وکیل کر لے گا. تو وکیل کو تو دونوں نے مان لیا کہ دونوں اپنی جگہ پہ ایک ہی پارٹی کے اوپر آگے. جیسے کبھی اعتزاز حسن کا نام تھا کہ نواز شریف نے ہیلی کاپٹر کیس میں جب جنرل مشرف نے وہ کیس بنایا تھا تو اعتزاز حسن کو وکیل کر لیا تھا. وہ ایک پروفیشنلی ان کی اس بات کو مانا گیا تھا. آج یہاں پہ بھی مانا گیا ہے. اب پتہ چلے گا کہ دوسری طرف امجد پرویز ہیں جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے پہلے، آج مخالفت میں وکیل کھڑے ہیں ان کے ساتھ. وہ اب انہوں نے چونکہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو کیس کیا ہوا ہے محسن شاہ نواز رانجھا نے، وہ ان کے بھی وکیل ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی وہاں پہ جا کے اپنے دلائل دی ہیں. بڑی اچھی بحث ہے تاکہ چلے، کسی کھاتے لگے گا. فی الحال تو مذاق ہو رہا ہے، چلتا رہے. صحیح ہے. برگے صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اب یہ جو دو عملی ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب؟ مطلب عدالتوں میں جانے کے لیے سیکیورٹی چاہیے اور ریلی میں سیکیورٹی نہیں ہے. اب فواد چودھری صاحب خبردار کریں کہ عمران خان کو روکنا عوامی غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوامی دباؤ ہے یہ عمران خان کو گرفتاری سے بچا پائے گا؟ دیکھیں ایک بات ہے کہ گورنمنٹ کو ایک تو بیسیکلی کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر گورنمنٹ کی ریٹ قائم کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اگر آپ کو دو کیسز میں، ایک میرے خیال میں کا توشہ خانہ کا کیس ہے اور ایک وہ جو لیڈی جج تھی ان کے بعد جو توہینات میں کیس تھا وہ ایف آئی آر کٹی ہوئی. بات یہ ہے کہ دو آپشن ہے، یا تو گورنمنٹ ان کو گارنٹی یہ دے کہ جی آپ کی سیکورٹی ہم ول ٹیک اور آپ پیش ہوں. آئی تھنک دیر از نو ریزن. اگر آپ سیکورٹی بھی دیتے ہیں تو پھر ورچوئل کانفرنس میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں لے لیں، وہی باتیں کرنی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو کال؟ اور اگر ان کو تحفظات ہیں، لائف کا تھریٹ ہے تو آپ ورچوئل کانفرنس کریں، پردہ جرم لگانے لگائیں، کیس چلائیں. دیر از نو ایشو. دونوں چیزیں. تھرڈ، آپ ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں، آپ کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اتنے پینک ہو گئے ہیں یا اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں؟ یہ آپ روٹین میں جائیں، دو گاڑیاں جائیں، وہاں سے جب اریسٹ کر لیں بیچے ہیلی کاپٹر میں جائیں، بٹ ڈونٹ شو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی بس کچھ ہو جائے ہم اریسٹ کرنا ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو ویٹ 2-3 تھنگ. اریسٹ کرنے کے بعد کیا اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے یہ بھی ضرور دیکھیں. کیا اٹ از دے ویری شیور کہ اس کو نارملائز کر لیں گے تو لوگوں کا ریئیکشن نہیں ہوگا ویل اینڈ گڈ. کیا اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ ہوگی؟ کیا اس سے ہماری اکانومی کو فرق پڑے گا؟ کیا الیکشن کیمپین کو فرق پڑے گا؟ کیا حالات اور زیادہ خراب ہوگی اور حالات ٹھیک ہوں گے؟ ہم نے اپنے اسیسمنٹ کی، آئی بی نے، ایف آئی نے، وہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بٹ یہ چیزیں آپ ضرور دیکھیں. ایسے ہیپ وزٹ کرنا، اس کے بعد آپ ریلی میں جو جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں راستے میں کیوں کنٹینر لگا رہے ہیں؟ لوگوں کو کیوں اس طرف پر چلنے دیں. اب ایک اس سے زیادہ ریزنٹڈ ہوتی ہے پی ایم ایل این کو نقصان. لیٹ می ٹیل یو، اگر اریسٹ ہوتے ہیں عمران خان تو پی ایم ایل این کو زیادہ نقصان ہوگا، پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، دے بیکم وکٹم کارڈ زیادہ لے کے چلیں گے. تو یہ ساری چیزیں وے کرے گورنمنٹ، اس کے بعد فیسلٹی دے. اگر اریسٹ نہیں آتے ہیں بالکل اریسٹ کریں. آئی تھنک لا کوئی بھی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. جی حافظ طاہر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عوامی دباؤ عمران خان کی گرفتاری روکنا ممکن ہے؟ اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا کوئی پینک ہے یا پریشر ہے کہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، اگر قانون کے مطابق آپ کوئی شخص بھی بالاتر نہیں ہے قانون سے تو اس کی گرفتاری بنتی ہے، تو اس طرح سے پینک آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ پینک کا شکار ہے یا پریشرائز کرنا چاہتی ہے عمران خان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں گزارش یہ کہ اگر تو چیزیں روٹین کے مطابق ہوں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ دونوں طرف سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام حالات کی نہیں ہے. عمران خان صاحب بھی اگر نکلتے ہیں تو وہ 2-4 ہزار بندہ ساتھ لے کے نکلتے ہیں تاکہ انہیں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور حکومت کی طرف سے بھی جو کام ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بہرحال یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو خان صاحب کی ہی پاپولیرٹی میں اضافہ کر رہے ہیں. ابھی یہ آپ دیکھ لیں پیچھے دفعہ 144 لگا کے جو 2 بار کیا گیا ہے، تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کسی جگہ کہ خان صاحب کو نگران حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان کی
جو بغیر محنت کے ریلیوں کو کامیاب کر دیا. جو 1 دن کی ان کی ریلی تھی اسے 3 دن کی ریلی بنا دیا. اور آج بھی اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو صبح 10:30 بجے سے پورا لاہور جو ہے شمالی لاہور بند کیا ہوا تھا. تو یہ آپ تو خود ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ان کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوگا, جس سے ان کی حمایت میں اضافہ ہوگا. تو یہ پتہ نہیں اب کون مشیران ہیں, کون مشورہ دے رہے ہیں نگران حکومت کو بھی. اور یہ اس طرح سے ابھی جو ہیلی کاپٹر کا آیا, سب کو پتا ہے کہ بھئی وہ اس وقت جتنے بھی آپ کہہ لیں, کم سے کم بھی کہہ لیں تو 2-4 ہزار افراد تو ہوں گے ہی نا جو ان کے ساتھ ہیں. تو اس میں یہ جو ہیلی کاپٹر پہ چند پولیس افسر آئیں گے, یہ کیسے گرفتار انہیں کر سکتے ہیں؟ تو تھوڑا سا ہر طرف تحمل, صبر اور عقل سے کام لینا چاہیے. عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عدالتوں میں اگر نہیں پیش ہوتے تو جو عدالتوں سے احکامات آئے ہیں ان پر عمل کریں, اور عدالتوں میں انہیں پیش ہونا چاہیے. کیا ماضی کے اندر عدالتوں کے اندر کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جو پیش نہیں ہوا یا جیل میں نہیں گیا؟ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک پینک کی سی کیفیت ہے, گھبراہٹ سی کی کیفیت ہے, اور اس کے اندر دونوں فریقی غلطیاں کر رہے ہیں جو کسی بھی صورت درست نہیں ہے. اللہ کرے آج خیر و عافیت کے ساتھ خان صاحب کی یہ ریلی ختم ہو, اور خان صاحب کو چاہیے وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے. لیکن آپ نے ان کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا, لیکن وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میرے پہ سینچریز پوری کرنا چاہتے ہیں. تو جب ایک طرف تو یہ بات بھی درست ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب عمران خان کے دور میں سیاسی مقدمات بنائے گئے, سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, حافظ صاحب وہ بھی غلط تھا. تو جو اب حکومت کر رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ درست ہے؟ جی, ان لوگوں میں سے ہوں جس نے کہا تھا جب مریم نواز اتری تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو جہاں تک ہماری آواز پہنچتی تھی ہم نے کہا تھا کہ جیلوں میں نہ بھیجو. پھر رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور میرا ایک جملہ ہے حسن اقبال صاحب کے حوالے سے کہ آپا نثار فاطمہ کا بیٹا سب کچھ ہو سکتا ہے, کرپٹ نہیں ہو سکتا. لیکن کسی نے نہیں مانی. وہ آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے صورتحال کیا کچھ ہوا. تو اب ہم نے سیکھا, ہمارے سیاسی قیادت نے سیکھا کچھ نہیں ہے. انتقامی سلسلہ تو ویسے ہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ جس طرح انہوں نے بھگتا ہے اور عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں ہر طریقے سے, تو اب خان صاحب کو بھی عدالتوں کی بات تو سننی چاہیے نا. یہ عدالتیں انہیں بلا رہی ہیں, انہیں میاں شہباز شریف تو نہیں بلا رہے, یا انہیں رانا ثناء اللہ تو نہیں بلا رہا نا, انہیں عدالتیں بلا رہی ہیں. صحیح ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب, جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے, اب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر اگر سیکیورٹی کا کہتے ہیں, وزیر داخلہ مجھے اگر سیکیورٹی سپریم کورٹ دے سکتی ہے تو میں انتخابی مہم بھی چلاؤں گا اور پیش بھی ہو جاؤں گا. اب سارے سینیریو میں فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, جو خبردار کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوامی دباؤ اگر قانونی گرفتاری بنتی ہے, قانونی, تو اس کو بچا سکے گا؟ دیکھیے, 2 باتیں کہ عمران خان کی گرفتاری سے اثرات کیا ہوں گے, اور مسلم لیگ اس وقت کیا کر رہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. ایک اثرات کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایک آدمی جو ہے وہ عدالت کو مطلوب ہے, عدالت نے اس کے جو ہے وہ قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں, وہ کسی مقدمے میں اس کا اندراج ہوا ہے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اب اس بنیاد پہ کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس بنیاد پہ کہ اس ملک میں ہر چور اور ڈاکو کو سہولت دی جا سکتی ہے, اس خوف سے کہ اس کی گرفتاری کی صورت میں جو ہے وہ خطرناک ریئیکشن ہو جائے گا. کل کو کوئی دہشت گرد کو آپ اس بنیاد پہ نہ پکڑیں گے, ہم نے دہشت گرد کو پکڑ لیا تو یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے جو شروع کر دے گا. یہ ریاست یہ کہنا ہے کہ اس کے اثرات خطرناک ہوں گے, یہ جب یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ریاست جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے سامنے بڑی مجبور, بے بس, کمزور اور لاچار ہے, کہ اس کے اثرات کے خوف سے جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ طاقتور کا پاکستان الگ ہو, کمزور کا پاکستان الگ ہو, کیا اثرات ہوں گے؟ آپ اگر عمران خان عدالتوں کو مطلوب ہیں, اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں تو ان کو عدالت میں گرفتار کرنا چاہیے. تو پھر چاہے وہ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے, ریل گاڑی آ رہی ہے, بس میں آ رہے ہیں, پیدل آ رہے ہیں, پولیس کی گاڑی میں آ رہے ہیں, کسی بھی طرح آئیں, ان کو آپ گرفتار کریں. لیکن یہ 15 دن سے جو آپ نے تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے, ایک عمران خان آپ کے جو قابو میں نہیں آ رہا, اتنی نااہل ترین حکومت اس حکومت نے
نے جو ہے وہ عمران خان کی ساری نااہلیوں پہ، ساری ناکامیوں پر، جو اس کی حکومت کی، عمران خان کی حکومت کی جو 3.5 سال کی جو بدترین کارکردگی تھی، اس حکومت نے اپنی نااہلی سے سب کارکردگی کے پر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا. عمران خان اپنے مقبولیت کے بالکل لسی سطح پہ ان کا گراف کھڑا ہوا تھا. آج وہ یہ عمران خان کا جو گراف اوپر گیا ہے تو اس میں عمران خان کی صلاحیت سے زیادہ اس حکومت کی اور اس حکومت کی جو پارٹی ہے حکمران جماعت، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، اس کی نااہلی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس کا کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے. باقی آپ عمران خان سے اتنا خوف زدہ ہیں، آپ حکومت چلا رہے ہیں، آپ کی ریٹ ہونی چاہیے، آپ نے ریٹ کو امپوز کرتے ہوئے آپ خود جو ہے وہ خوف زدہ ہیں. پریس کانفرنس سے کرتے رہنا، پریس کانفرنس میں جو ہے اتنی خالی جو ہے وہ خالی منہ کی فائرنگ کر دینا اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا، پریکٹیکلی ایک عمران خان آپ کے قابو میں نہیں آ رہا. اور پھر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں بیٹھ کے کہ ان کی گرفتاری کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا جو ہے اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے. عوامی دباؤ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. عوامی دباؤ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے اگر عوامی دباؤ، کل کو کسی قاتل کے لیے عوامی دباؤ آ جائے تو پھر مت اس قاتل کو آپ گرفتار کیجئے گا. اگر کسی گرفتار قاتل کے لیے یا کسی گرفتار کو سزا یافتہ مجرم کے لیے اگر کل کو عوامی دباؤ آ جائے تو اس کو وہاں سے جیل سے بھی اس کو رہا کر دیں گے. عوامی دباؤ آ گیا، یہ عوامی دباؤ کیا یہ قانون سے بالاتر ہوتا ہے؟ عوامی دباؤ کیا وہ آئین سے زیادہ مقدس محترم ہوتا ہے؟ تو یہ خوف ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، یہ خوف ہوتا ہے. یہ جب یہ بات کرتے ہیں نا، ریئیکشن کیا آئے گا؟ یا تو ہماری پسند اور ناپسند اس میں شامل ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ملک جو ہے صرف طاقتوروں کے لیے. تو یہ ایسا نہیں چلتی، ریاستیں ایسے نہیں چلتی کہ کسی کے ریئیکشن کے خوف سے جو ہے آپ بولے ہم نے اس کو گرفتار ہی نہیں کرنا. ٹھیک جی، الیاس صاحب آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوامی دباؤ جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریاست سے بالا تر تو نہیں ہے، قانون سے بالا تر تو نہیں ہے، اگر گرفتاری قانونی طور پر بنتی ہے یا قانونی طور پر کوئی ایکشن بنتا ہے وہ تو ہونا چاہیے؟ جی، اگر قانونی طور پر صحیح والا ایکشن ہے تو اس کو بالکل ہونا چاہیے. اس پر پھر خان صاحب کو بھی چاہیے جا کے عدالت میں پیش ہونا. پھر قانون پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. جا کے پیش ہوں، جا کے اپنے دلائل بتائیں کہ جی اپنا جو ہے موقف بتائیں کہ جی نہیں ہے اگر ایسا ہے تو. جو اگر بن رہا ہے تو اب تو توشے خانہ کے جو کیس ہے وہ سب پر سب واضح ہو گیا ہے تو اس میں ان کو جانا چاہیے. بالکل جا کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے، جو بھی ہے حقائق ہیں وہ اس کے بعد بتانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہیں عدالت میں نہ جائیں اور بیٹھے رہیں کہ جی اس طرح. آج جیسے وہ ریلی میں جانا چاہتے تھے اور کل جس طرح انہوں نے اچھا کیا ہے کہ ریلی کا دیکھا انہیں دفعہ 144 لگی تو انہوں نے ایک دن انتظار کر لیا. اس طرح بجائے ہمیں اس طرح چاہیے سب سیاسی جماعتوں کو کہ آپس میں لڑنے کا نتیجہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکانومی کیسے سٹیبل کرے گی؟ آپ کے حالات دیکھ لیں، آپ کو باہر سے کوئی دے نہیں رہا پیسے، کوئی چیز نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے کہ یہ اس لیے صورتحال کیونکہ بگڑ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی گورنمنٹ ہوگی. ادھر تو کلا بازیاں لگ رہی ہیں گورنمنٹ کی. تو یہ صورتحال اگر اس طرح رہی تو آپ دیکھ لیں کہ کیا نتائج آئیں گے. پہلے جو نتائج بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں اور یہ صورتحال ہے. خان صاحب کو بھی چاہیے تھوڑا سا دیکھیں، آپس میں بیٹھیں، آپ بات چیت کریں. جس طرح جو صورتحال ہے اس میں اب الیکشن ہے، بالکل الیکشن میں ہے تو انہوں نے ریلیاں ہی نکالنی ہیں. اب ہر جگہ یہاں شروع ہو جائے گا، جب تک الیکشن نہیں ہوتا تو ریلیاں نکلیں گی آپس میں، بجائے اس کو لڑنے کے. اس دن آپ دیکھیں میدان جنگ بنا ہوا تھا علاقہ اور قیمتی جان بھی چلی گئی، کئی لوگ بہت زخمی ہوئے، گاڑیاں ٹوٹیں اور جی دونوں طرف سے، ایک طرف سے نہیں دونوں. ناظرین، آج حکومت نے توشہ خانہ کا 21 سال کا ریکارڈ جاری کیا. ریکارڈ کے مطابق تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدور، سابق وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران شامل ہیں. تحائف وصول کرنے والوں نے کم مالیت کے بیشتر تحائف بغیر ادائیگی اپنے پاس رکھ لیے. آصف علی زرداری نے کوئی تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا. انہوں نے 12 کروڑ کی گاڑیاں 2 کروڑ میں اپنے پاس رکھی. نواز شریف نے 3 کروڑ 81 لاکھ کے تحائف 76 لاکھ میں لیے، جبکہ عمران خان نے 10 کروڑ 9 لاکھ کے تحائف صرف 2 کروڑ روپے ادا کر کے وصول کیے. توشہ خانہ ریکارڈ میں پرائم منسٹر شہباز شریف، پرویز مشرف، شوکت عزیز، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، بلاول بھٹو اور مریم نواز سمیت دیگر رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہوگا. برگے صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. چونکہ 21 سال کا ریکارڈ پبلک کر دیا گیا ہے، اب یہ ریکارڈ تو جاری ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کس کو فائدہ، کس کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں آئی پرسنلی تھنک عوام میں سب نے
اور اگر نواز شریف نے مرسڈیز لی گاڑی تو کیا انہوں نے ڈکلیئر کی، اس کو بیچ دیا، ابھی وہ کہاں پر ہے؟ آئی فیل اسٹرانگلی کہ یہ کیس کو یہاں رکنا چاہیے، سب کی ڈیٹیل لے کر آئیں اینڈ دین سی کہ کیا سارے انوالو ہیں یا ایک کو وکٹمائز کیا جائے. یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اس لیے ہوگا کہ یہ پھر ان کو ہم یہ ابھی عمران خان نے اس کو بہت زیادہ ایک اور ایشو بنا کے پیش کرنا ہے. اس لیے کیونکہ یہ انکوائری ہو گئی، بہت سپیڈ پر ہوئی، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ فردر جرم اوائڈ بھی کر رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد سے دوران میں کوئی نہ کوئی اور ڈیٹیل آ جائیں. لیکن اریسٹ سے جو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ عمران خان کو یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ اریسٹ کر لیا تو اتنے کیس بنائے ہوں گے یا بنا لیں گے، ایک سے نکلیں گے، دوسری ٹیم کھڑی ہوگی اریسٹ کرنے کے لیے 6 مہینے نکلیں گے. شک مجھے یہ کہ شاید یہ وجہ نہ ہو جس کے ان کے وکلا ان کو اجازت نہیں ہے، ادروائز ان کو ضرور پیش ہونا چاہیے. توشہ خانہ کیس میں اس کو اوپن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے جن کے اوپر اور چارجز ہیں، وہ جو کہتے ہیں ملک ریاض کے پیسے آئے تھے کتنے 100 پاؤنڈز ملین پاؤنڈز پر گوبھی کا روز کی سر ذکر کرتے ہیں. آج تک میں نے لکھا کہ وہ خلاف کیس رجسٹرڈ ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہوا. اسی طرح جو ایک انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے اس کا کیس کوئی نہیں ہوا. تو آپ اتنی جو باتیں کر رہے ہیں ہم سب، ان پہ کیس کیوں نہیں چل بنائیں گے سوائے الیکشن کمیشن توشہ خانہ اور یہ سب ہے. اس سے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ایسے کیس بنائیں جو سالڈ ہوں، جس سے ان کی ریپوٹیشن میں فرق ہو اور پی ایم ایل این کو الیکشن کمپین میں فائدہ ہو. یہ مجھے جی عامر صاحب. دیکھیں توشہ خانہ کے اوپر ہم نے بڑی بات کی، اور چونکہ میرا نام بھی خود آیا اور میں نے توشہ خانہ سے گفٹ لیے سرکار کی پالیسی کے تحت، اس لیے میں تھوڑی سی، چونکہ اس پروگرام میں ہم بات بہت کرتے ہیں، سب جگہ پہ کرتے ہیں، اور میرا نام آیا ہے تو میں نے نہ قانون بنایا تھا، نہ رولز بنائے تھے، نہ میں اس کا بینیفیشری تھا قانون کا. 60 سال سے ایک چل رہا تھا، اور میرا کام ہے، جرنلزم ہے، ہم جاتے ہیں ڈگنیٹریز کے ساتھ جاتے ہیں، اور دوسرے ملک سے اگر کوئی سربراہ حکومت آپ کو تحفہ دیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ باعث افتخار بات ہوتی ہے. پھر پاکستان کے قواعد ہیں، قانون ہیں کہ جس کے تحت آپ کوئی تحفہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیسے پے کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں، جیسے میں نے اپنے کیس میں کیا. اب اصل مسئلہ جو یہ توشہ خانہ اور طائف کا ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے بڑا ضروری بات ہے کہ عمران خان صاحب اخلاقی ہمالیہ کی بلندی پہ سوار تھے. وہ ان سب کو چور، کرپٹ کہتے تھے، ہر معاملے میں کہتے تھے میں اعلیٰ و عرفہ مثال قائم کروں گا، سائیکل پہ جایا کروں گا. فلانا ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، لہذا 4.25 سال وہ ہیلی کاپٹر کی سائیکل پہ سوار رہے. پھر ان کے دور میں یہ توشہ خانہ کی گھڑیوں کا کیس آیا جس میں محمد بن سلمان کا نام آیا کہ ان کا تحفہ، جس کے اوپر نیب راولپنڈی اب دبئی پہنچا ہوا ہے، وہ جو جس نے دعویٰ کیا ہے عمر فاروق نے کہ یہ میرے پاس لا کے فلاں فلاں نے بیچی ہے. ٹھیک ہے. اب ایشو یہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے گفٹ لیا تھا تو کوئی ایشو نہیں تھا، آپ نے اسے بیچا، اس کو بیچنے کے 2 سال کے بعد جب پبلک ہو گئی بات، آپ نے اسے ڈکلیئر کیا. یہی کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے گیا ہے نواز شریف کو حقائق چھپانے پہ، یعنی اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لی یا نہیں لی آپ نے نااہل کر دیا، اور اس کی کوئی اپیل ہی نہیں تھی، سپریم کورٹ سے نااہل ہو گئے اور تا حیات کر دیا گیا. یہاں پہ تو لک ان کی یہ ہے کہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہے جس میں آج وہ وارنٹ بھی ہوئے ہیں، اور وہاں فرد جرم لگنی ہے، اور وہ اسی بات کی ہے کہ آپ نے ایک جو سچائی تھی وہ چھپائی، آپ نے تحفہ جا کے بیچا، آپ نے پہلے کہا کہ میں نے سڑک بنا دیا اس تحفے سے، میں نے فلاں کام کر دیا ہے، فلنتھراپی میں کرنے لگا ہوں. بات اخلاقی اس اصول کی تھی. اب جس پہ اب یہ کہہ رہے ہیں نا وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہ جی وہ دیکھیں جی نواز شریف لے گیا، وہ زرداری لے گیا، بھائی انہوں نے کب انکار کیا تھا؟ ہاں جو بات نواز شریف کے دور میں کورٹ میں کہی گئی، ہائی کورٹ میں، وہی عمران خان نے دونوں نے ایکا کیا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. اور میری اور طاہر اشرفی صاحب کی اس پروگرام میں بھی بات ہو چکی ہے اور جگہ پہ بھی ہو چکی ہے کہ جی یہ بات اس لیے چھپانی ضروری تھی کہ کسی دوست ملک نے اگر آپ کو تحفہ دیا ہے ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی کہ وہاں جاتا ہے انڈیا کا وزیر اعظم بھی، ملائیشیا کا بھی وزیر اعظم، ترکی کا صدر بھی جاتا ہے، وہ کسی کو کیا تحفے دیتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں دینے ہیں، اس کو پبلک نہ ہو. آپ نے اپنا مذاق ملک کا بنوایا جہاں سے یہ مسئلہ بنا، اور یہ ایشو بنا کہ آپ نے کنسیل کیے کچھ فیکٹس
جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، اور اب وہ کرمنل کیس کی بنیاد پہ وہ چل رہا. دیکھیں آج تک عمران خان میاں والی کی سیٹ سے نااہل ہیں، وہ ختم نہیں ہوا، صرف اس کے اوپر الیکشن کرانے سے روک دیا گیا. ون ٹائم نااہلی قرار دے دی گئی تھی ان کی. الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا ہوا ہے. یہ کیس اور قصہ ہے کہ جی آپ نے وہ چیزیں چھپائی جو آپ کے پاس تھیں، آپ نے ان کی مالیت بھی چھپائی، ان کی قیمت بھی چھپائی. جس بندے کو کہا کہ میں نے بیچی ہے، اس نے کہا مجھے تو بیچی نہیں گئی ہے، یہ تو رسید خود بنائی گئی ہے. جی حافظ طاہر صاحب، اب کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا؟ اب سب کے نام آ گئے ہیں، پی ایم ایل این کے ظاہر ہے لیڈر بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے تو ظاہر ہے وہ کیس آپ کے سامنے ہیں. تو کیا اب یہ ہوگا، کیا اب یہ ریکارڈ جاری ہونے کے بعد؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کو ایاز خان صاحب کی قیادت میں آگے رمضان میں بادشاہی مسجد اور بڑی بڑی مساجد کے باہر فیصل مسجد ایک کپڑا بچھانا چاہیے ان سب مظلوموں کے لیے جنہوں نے توشہ خانے سے بیچاروں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں 200 روپے والی بھی نہیں چھوڑی اور لی ہیں. اتنی مظلوم ہے ہماری یہ قیادت. ان بیچاروں کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کو یعنی اگر آپ اس سارے عمل کو قانونی بھی صحیح تو قوم آج یہ کہہ رہی ہے یار کوئی ایک تو ہوتا، کوئی ایک تو ہو جس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے ہوں. تو یہ بہرحال اس کا فائدہ الٹیمیٹلی، چونکہ یہ ایشو عمران خان صاحب کے حوالے سے بنا تھا، اگرچہ وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ بالکل عامر الیاس رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن قوم اتنی پیچیدگیوں میں نہیں جاتا. ایک عام آدمی جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے یار یہ سب نے ہی ایسا کچھ کیا ہے. لیکن آپ مجھے تو مبارک دینا کہ الحمدللہ میں نے کوئی چیز نہیں کی، اور مجھے 3 بار انہوں نے خط لکھا کیبنٹ ڈویژن سے اور توشہ خانے والوں نے کہ آپ یہ اپنا لے لیں گڑی اور کچھ اپنے پاس رکھے، مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ کے فضل سے آج میں سرخرو ہوں، اور مجھے اس پر جتنی خوشی کل سے ہے، پہلے بھی مطمئن تھا اور خوش تھا، وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن یہ ہماری قیادت، کیا ان کے پاس کسی کی کمی ہے؟ بالکل صحیح. ان کے پاس کوئی کمی تھی پہلے؟ اب یہ سارا اگر آپ دیکھیں، بالخصوص عرب میڈیا دیکھیں یا سوشل میڈیا عرب دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی بدنامی کس طرح ہو رہی ہے. اور یہ کوئی نہیں یہ کہہ رہا کہ یہ لیگل ہے یا ان لیگل لیا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ لیڈرشپ ہے، یار یہ لوگ ہیں. اور کسی نے معافی نہیں دی. یہ نہیں کہ سیاستدان جس کے ہاتھ جو لگا اس نے کہا جلدی جلدی سمے. وہ شوکت عزیز صاحب وہ آئے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ بالکل ایسے ہیں. تو کس سے شکوا، کس سے شکایت، کس کا رونا، دل بے رحم والی بات. وہ فیصل صاحب، سورہ جامع نعیمیہ نے کوئی فتویٰ دیا، وہ بالکل درست دیا ہے. یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے کہ سرکاری اہلکار جو ہے وہ تحائف گھر لے جائے. لیکن اب کون واپس کرے گا، کون کرے گا؟ کہ آگے کے جو شہباز شریف صاحب نے قانون بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ضرورت کی ہے میاں شہباز شریف نے کہ یہ نام ظاہر کر دیے. وہ جج صاحب کا بھی شکریہ. آگے سے پابند کر دیں گے، کوئی سرکاری تحفہ گھر نہیں لے کے جائے گا، قومی خزانے میں جمع کریں، قوم کی امانت ہے، قوم کو دیں. اللہ خیر صلی اللہ. جی فیصل صاحب. لیکن پہلے تو ان کو پکڑے، انہوں نے یہ قانون بنایا ہے توشہ خانے کا. کیا اس ملک میں قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو اس قانون کے مطابق کوئی لے کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ لے جائے. یہ بہت ثانوی ایشو ہے. یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں جتنا بڑا ایشو ہم نے جو ہے نا اس کو بنا کے رکھا ہوا ہے. توشہ خانہ کوئی کچھ چیز لے گیا، لے جانے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو لوگ ہیں نا ان کے لیے تو پورا ملکی توشہ خانہ بنا ہوا ہے. اگر کسی حاکم وقت نے، موجودہ حکمران نے، سابقہ حکمران نے کوئی 10 20 25 کروڑ روپے کی چیز لے لی نا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی بات جس کو ہم آپ بیٹھ کے اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اتنا ایشو بنائیں. اگر اس کے ساتھ یہ لوگ ڈیلیوری کر رہے ہوتے، اگر آپ ان لوگوں کے طاقتور لوگوں کے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بیوروکریسی میں یا سیاستدانوں میں اگر آپ کرپشن کا تناسب دیکھیں نا تو یہ اس رقم کا وہ شاید 1% بھی نہیں ہوتا ہوگا جو انہوں نے طائف لے لی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پورا ملک ان لوگوں کے طاقتور لوگوں کے توشہ خانہ ہے. یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا مستقبل کھا گئے. اس کو انہوں نے جو ہے وہ نہیں بخشا. تو چھوٹی موٹی چیزوں پہ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے نا ڈیبیٹ ہی نہیں کرنا. اگر اس ملک کے اندر ایسا کوئی قانون ہے تو اس قانون کے تحت کسی نے کوئی چیز ٹھیک ہے، وہ اتنی اہم بات نہیں ہے جس کو بیٹھ کے ہم اتنا بڑا اس کو ہم ایشو بنائیں اور ڈسکس کریں. یہ اس قوم کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہونا چاہیے.
डिलीवरी की बात करनी चाहिए कि आपने कौम के लिए क्या डिलीवरी की इन सियासतदानों की, इनकी पॉलिसियों पे हमें डिस्कस करना चाहिए। ये ऊँट के ऊँट खा जाते हैं और मच्छरों को बैठ के हम जो है वो खंगाल रहे होते हैं कि मच्छर ना चले जाए। जितना खरबों के जो जिस मुल्क में जो मामलात हुए हो ना, उसमें जिन लोगों ने जो गिफ्ट लिए हैं, अगर वो कानून के दायरे में लिए, कानून से बाहर जाके भी लिए, तो कोई इस बात की इतनी अहमियत है नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई फोकस लोग नहीं है। हम लोग तो हमें इशू मिल गया, ठीक है, 2-4 दिन तक जो है वो अच्छा है, रौनक लगी रहेगी इशू के ऊपर, फिर नया इशू मिल जाएगा हमें, फिर शुरू हो जाएंगे। कारोबार है ना, इसको हमको तो रौनक लगाने के लिए एक इशू चाहिए होता है बस। और ये बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, इसके लिए जो कानून बनाए उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कानून क्यों बनाया कि लोगों ने उसकी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। तो जाहिर है इसका तो कोई ऐसा ही चीज़ नहीं, अगर कानून बना हुआ है कि उसके मुताबिक देना है। जैसे इंडिया में है एक कानून बना हुआ, उसके मुताबिक आप नहीं लेके जा सकते 5,000 से ज़्यादा की चीज़ को, अगर लेके चले तो फिर ऊपर वाली चीज़ों की पूरी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो एक लगा हुआ था सिलसिला जिसकी बहती गंगा थी, सबने उसमें हाथ धोए। तो इसका तो कुछ होना तो हमारे यहाँ भी है, कानून है, लेकिन उसमें देखें उसके मुताबिक तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको देखें बहुत कम % पर लिया। अगर ज्यादा महंगी जो चीजें हैं वो पूरी कीमत पे उठानी चाहिए थी ताकि मुल्की खजाने को फायदा होता। लेकिन इस तरह ये तो नहीं है कि, बल्कि वही सारी बात है कि दुनिया भर जग घसाई हो रही है। पाकिस्तान के जी सियासतदान और इस तरह जो है जो हुकूमत में होते हैं वो चीजें बेच देते हैं और अपने इस तरह हमेशा करते हैं। तो आगे से इनको जो लोग हैं उनके देखें, उनके जो खान साहब की जो है जो जिस तरह घड़ी बेची है, तो वो एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है कि दुनिया में जहाँ बेची गई उधर से पकड़ी गई, और इस तरह जो है अब इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है। ये जो दूसरे लोगों के नाम आए, उन लोगों ने कुछ नहीं होगा, क्या होगा, बस एक ही बात होगी, इस तरह सिलसिला चलेगा, लेकिन उसमें ये फायदा नहीं। उन्होंने तो कानून के मुताबिक उठाए उस टाइम, उनके अगर उनको कहा जाता कि पूरे देते तो वो अगर पूरे ना देते वो कौमी खजाने में जमा करा के चले जाते। तो ये जो सूरत हाल है इस पर इनको देखना चाहिए कि खुद जो बजाय कि इस तरह की बातें करने के लिए कोई दूसरा काम करना चाहिए जैसे पॉजिटिव काम जिसका फायदा हो। इन लोगों को जो है वो तो देखें आप, एक साहब तो जुराबें तक ले गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सही कहते हैं कि मौलाना कहते हैं कि सही इनके लिए मिलकर चादर बिछानी चाहिए ताकि मजीद जराबें, हाँ, ताकि इनकी मजीद हम कर सकें, और बजाय इसके कई हुक्मरान आम आदमी की कौम की मदद करें। अभी ज़रूरत है इनकी मजीद मदद की जाए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हम बात करेंगे हाई प्रोफाइल नूर मुकद्दम केस की, जिसका बड़ा फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर को 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी है। हम सवाल ये रखेंगे, क्या मुजरिम जाहिर जाफर इबरत का निशान बन पाएगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। जी बगैर साहब, जी आमिर साहब, ये एक बड़ी ठीक है बगैर साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिएगा। देखिए बात यह कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक एक एक्सीडेंट था जिस तरीके से उसको मर्डर किया गया, और मुझे बड़ी खुशी है कि 2 साल के अरसे के अंदर इसको फाइनल से पहले सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी और अभी हाई कोर्ट ने की है। तो आई एम श्योर कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। हालांकि बहुत तकलीफ दी है फैमिली के लिए भी एक लड़के ने गलती की है, पेरेंट्स को पूरी फैमिली को सजा मिल रही है, पर जन इंसाफ के तकाजे ये हैं कि उस फैमिली से जो लड़की की फैमिली है जो मर्डर हुई है उसकी फैमिली का देखें तो वो उनके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। कम अज कम एक मुजरिम को सजा मिली जिस बेमाना तरीके से कत्ल किया। तो मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि 2 के बाद अब कोई रीजन नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो इसमें कोई लीनियत हुई है, और वो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले वापस करेंगे, और मुझे लगता है कि इसको सही सजा बरकरार है। ठीक जी आमिर साहब, देखिए बात यह है कि बड़ा अच्छा आपने कहा कि इबरत का निशान वही केस बनता है जिसमें मुलजिमों को फौरन सजाएं मिल जाएं, और अभी दूसरा साल जारी है इस पे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वालिदैन ज़ाहिर है बासर हैं, वो अपील करेंगे और इंसाफ का भी तकाजा है, और उसके बाद वो मर्सी पिटीशन सदर साहब के पास करें, फैमिली ने ही माफ़ करना है या नहीं करना। असल इशू यही है कि अदालतें सिर्फ हाई प्रोफाइल केस क्यों देख रही हैं। इस्लामाबाद में हो या कहीं किसी सूबे में कोई भी केस हो जहां मर्डर है, भयानक वारदात है, उस पर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए, और ये हमारे मसाइल और अलमिया इसीलिए हमारी अदालतें 130वें नंबर पे हैं 135 में से, कि हमने हर चीज़ को लटकाने का एक फ़न सीखा हुआ है। हर मामले में
تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اس طرح کے کیسز ہوں یا کوئی کیس ہو, اور وہاں ہمیں بطور والدین سب کو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اس طرح کا ایشو ہوتا ہے. یہ تو ایک اسپیشل ایک کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, لیکن اوورآل یہی ہے کہ فوراً فیصلے ہونے چاہیے, ان کی اپیلوں کے بھی فیصلے ہونے چاہیے. سزا ہے تو سزا ہے, بری ہونا ہے تو بری ہو, تاکہ دیگر لوگ اس کو یاد رکھتے ہوئے عبرت پکڑیں. صحیح. جی فیصل صاحب. امید تو یہی کرنی چاہیے کہ عبرت بن جائے گا, اور عبرت اس کو بننا بھی چاہیے, تاکہ مستقبل میں جو ہے وہ اس طرح کے جو صفاقانہ وارداتیں ہیں اس کو جو ہے ہم روک سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیس ایک دم ہائی پروفائل کیس ہو گیا. اس میں ماننے والے کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا, جو بچی ہے معصوم وہ بھی ایک باعثرف فیملی سے تھی. میڈیا نے اس کو اتنا بڑا ایشو بھی بنایا. لیکن یہ جو غریب گھرانے کی جو نور مقدم ہے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو کیا ہم تمام نور مقدموں کا کیس بھی اسی طرح میڈیا پہ اجاگر کرتے ہیں, یا اس کیس میں اور دیگر کیسوں میں ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں؟ ہمیں ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ اس ملک میں جو ہے ایک عورت کو جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ حاصل ہو. عورت کو اتنا کمزور نہیں بنا دیا جائے کہ جو مرد جب چاہے اس کو جو ہے اس کو قتل کر دے, یا اس کو اپنی حوث کا جو ہے وہ نشانہ بنا لے. اس کے لیے میڈیا کو جو ہے نا بہت ایک اہم رول پیدا کرنا پڑے گا. شعور لوگوں کے اندر جو ہے وہ دینا پڑے گا, اور خواتین کے اندر بھی یہ شعور دینا پڑے گا کہ ان کو احساس دلانا ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہے, اور وہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ اگر کریں گی تو یہ قوم بھی ان کا ساتھ دے گی, اور جو قوم کے ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. صحیح. جی الیاس صاحب. جی بالکل, اس طرح نور مقدم جیسے جو کیس ہوں ہائی پروفائل جو جس زیادتی ان کے ساتھ ہوئی, آج بھی بڑا افسوس ہے. جب صبح کیس کا فیصلہ آ رہا تھا تو ساری آنکھوں کے سامنے وہ کیس آ رہا تھا. تو یہ اس طرح کے جن لوگوں نے ظاہر جعفر جیسے جنہوں نے ظلم کیا, بالکل اس کیس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. اور بالکل اس میں جس طرح جیسا آپ نے سزا دی ہے بالکل ٹھیک دی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں یہ اپیلیں ہوں, اور اس طرح جس نے ظلم کیا ہے جس طرح کیا ہے وہ آج سب کو یاد ہے اور اس پر سب افسوس کرتے ہیں. تو اس کا بالکل فیصلہ ایسے ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے کوئی جرم نہ کر سکے, اور جو کرے تو اس کو پتہ ہو, اس کے لیے عبرت کا نشان ہو کہ جی میں کروں گا تو میں بھی نہیں بچ پاؤں گا. تو ظاہر ہے اس کیس میں بڑا آپ نے دیکھا ہوگا ڈرامائی انداز میں چیز کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن بہرحال اس کا فیصلہ ہوا. لیکن جلدی فیصلے ہوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کو جلد انصاف ملے, تاکہ لوگ انتظار کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے. لیکن یہ فیصلہ اچھا ہوا, جلد ہوا اور بہتر ہو گیا. اور صحیح بات ہے, انصاف سب کو ملنا چاہیے اور جلد سے جلد ملنا چاہیے, جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے. حافظ طاہر صاحب, 2 مرتبہ سزائے موت مجرم نور مقدم کے جو ظاہر جعفر تھا, اس کو آپ کے خیال میں اب اس کے قاتل کو عبرت کا نشان قاتل بن پائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ وہ اب تو دادا اور پڑپوتے تک جاتا ہے, لیکن شکر کرے چلے 2 مہینے میرے خیال گزر گئی, اور سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے معاملہ جائے گا. اور ہماری چیف جسٹس صاحب سے یہی گزارش ہے کہ اس قسم کے کیسوں کو آپ ایک ٹائم مقرر کریں, 3 ماہ یا 2 ماہ, اور اس کے اندر سارا عدالتی سسٹم جو ہے وہ اس کو یہ کیس اس طرح کے بڑے واضح ہیں, اور اس کے ساتھ اس کو نشان عبرت بنائیں. یہ نہیں کہ اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے یا وہ طاقتور ہے تو جس کے پاس طاقت ہو وہ جو مرضی کرے. تو اب اگلی سٹیج جلدی اس کی جو بھی ہے اپیل یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور اس کو سزا دیں, قوم دیکھے, لوگ دیکھیں کہ اس طرح کا ظالم شخص جو ہے وہ نشان عبرت بن گیا ہے. تو اگر 2-4 اس طرح کے لوگوں کو سزائیں ہو جائیں گی تو ایسے واقعات ختم ہو جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کو عبرت بننا چاہیے, اور ایسے کیسز کا فیصلہ بھی جلد آنا چاہیے تاکہ لوگ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے ناصور ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے گا.